बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मैं इस जुमले से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जनाब वहाँ पे मौत जो है वो पहरा देने लग गई है, क्योंकि जो पहरेदार हैं वो हमारे फ्रंट लाइन के वो डॉक्टर्स हैं जिनको कि शायद हम ट्रिब्यूट तो पेश करते हैं लेकिन सहूलतें पेश नहीं करते। ये जुमला जो है ये सईद अख्तर साहब का है, उन्होंने कमाल जुमला कहा डॉक्टर सईद अख्तर ने। उन्होंने कहा जनाब आप हमें गाने ना सुनाएं, आप हमें सलाम ना पेश करें, आप हमें पर्सनल प्रोटेक्शन के यूनिफॉर्म और हमें वो इक्विपमेंट दें जो कि हमारे प्रोफेशनल लोगों के लिए ज़रूरी है। ये बात कहना बड़ा आसान है कि जनाब फ़लाँ वार्ड में ये हो रहा है, फ़लाँ में ये हो रहा है, लेकिन जहाँ पे इनटेक और सर्जरी का के अलावा और कोई हल ही ना हो, वहाँ आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे ये मैं अपनी दानिश से कह रहा हूँ, मेरे साथ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़, डॉक्टर सीमी जमाली भी हैं, इनसे बात करते हैं इस मौजू पे। अगर कोई पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में गया है तो उसका कोरोना टेस्ट कैसे किया जाएगा? अगर वो सी सेक्शन है और वो इमरजेंसी में हो रहा है तो उसका कोरोना कैसे किया जाएगा? मेरी समझ में नहीं आता। ये टेस्ट उस वक्त हो सकते हैं जबकि माहौल बहुत आराम से चल रहा हो और आपको इमरजेंसी केटरिंग ना करनी पड़े। सबसे पहले कराची से डॉक्टर सीमी जमाली हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको। डॉक्टर साहब कराची के अंदर तो हालात जो हैं वो आज शायद सबसे ज़्यादा आए इसलिए भी कि टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा होने लग गए, 1000 से एक्सीड कर गए। ये फरमाइए कि गायनी में जो ख़वातीन तशरीफ़ ला रही हैं वो तो हर तरह की हैं, उनका 48 घंटे वेट, 24 घंटे वेट या इमरजेंसी के अंदर भी सी सेक्शंस भी हो सकते हैं। सबकी कंडीशंस एक तो बताइएगा कि कैरियर कितने आ रही हैं, और दूसरे बताइए कि अगर इनके टेस्ट होने हैं तो इमरजेंसी टेस्ट कैसे हुआ करेंगे इनके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आज खुद चाह रही थी कि आज इस मौजू पे मैं बात कर लूं आपके साथ, क्योंकि मुझे बड़ी तशवीश है इस बात पे। कुछ चीज़ों की बड़ी दिक्कत हमें भी हो गई है। इमरजेंसी में हमने हर किस्म के मरीजों को दाखिल करना ही होता है। आप किसी की जान पे खेल नहीं सकते ये समझ के कि उसको कोविड है तो हमने उसको हाथ नहीं लगाना। हमारे डॉक्टर्स, स्पेशली मैं गायनी वालों को बोलूंगी कि उन पे बड़ी शाबाश है कि वो हर पेशेंट को ले लेते हैं और सर्जरी कर देते हैं। अगर इमरजेंसी में कोई आए, सर्जरी अभी हमारे हॉस्पिटल में हुई है, हिस्टेक्टमी होनी पड़ी इमरजेंसी में, बाद में पता चला कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव थी। तो इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी जान जाने देते और उनकी सर्जरी ना होती, बिल्कुल उनकी सर्जरी की गई और मैं कहती हूँ कि शाबाश उन डॉक्टर्स पे जिन्होंने ये काम किया। बहुत अच्छी बात। मगर इसके साथ एक बड़ी अजीब बात है कि हमें अब ये पैंडेमिक जब से हुआ है, अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें इसके साथ जिंदा रहना है और जब तक ये दुनिया से खत्म नहीं हो जाएगा हमने इधर रहना है। तो एक जो बहुत ही बड़ी तकलीफ की बात है, और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरे दिल पर बहुत बुरा असर इसने छोड़ा है कि बार बार कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया पर आके कहते हैं कि जी ये फलाना अस्पताल इस कोरोना का गढ़ बन गया है। अब देखें, दो तरीके हैं इस बात को देखने के लिए। एक तो ये कि आप काम ही ना करें और घर पे बैठ जाएं और तो गढ़ ही ना बने। बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात की। और आप घर पे बैठ जाएं और मुंह छुपा लें कि जी एक जंग हो रही है उसमें हमने अपना हिस्सा नहीं डालना और हम छुप के बैठ जाएं और हम कहें कि जी हमें अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा देखने का तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी जान फशानी से अपनी ड्यूटी करें, दिल लगी से जम के अपने मोर्चे पे खड़े रहें और काम करें। और अगर इस प्रोसेस में अगर मैं जिस तरह मैं समझती हूँ कि मैं खड़ी हूँ, अगर मेरी जान भी चली जाए लेकिन अगर मेरे मरीज बच जाते हैं तो मैं समझूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी का बिल्कुल फर्ज अदा कर दिया है। कभी क्या सिपाही फौज मोर्चा छोड़ के चली जाती है? डॉक्टर सीमी जमाली, हमारी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से आपको और आपकी सारी टीम को एक सलूट है और कमाल है ये आपने बात की जो निशानदेही की है। मैं आपसे वादा ही नहीं कर सकता कि हम ऐसा आइंदा नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे कि ये गढ़ बन चुका है। ये दिल तोड़ने वाले और मेयार से कमतर जुमले हैं, ये आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन ये माशरा है जिस तरह लड़ने का आपने जिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ नहीं, आपसे एक कदम आगे आपके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये हमारा वादा है। डॉक्टर साजिदा आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साजिदा, एक खातून जो प्रेग्नेंट है क्या वो भी वही एहतियाती तदाबीर करे जो एक आम आदमी कर रहा है? एक और अगर खुदा न खास्ता वो कोविड-19 पॉजिटिव है तो अब उसके लिए क्या रास्ते और क्या चॉइसेस हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपकी जो
बात मैं सुन रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो। जी, जी। अच्छा, जी एक्चुअली जी मैं बिल्कुल आ जो रही कहना चाह रही थी ना, अभी आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी, तो मैं एक बात मैसेज देना चाह रही हूँ कि डॉक्टर कभी भी, जितने भी डॉक्टर मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, वो कभी भी ये ना सोचें, ये बात मत सोचें कि कोई डॉक्टर इस कोविड-19 से जो काम कर रहा है, वो महफूज़ रह सकता है। अगर वो महफूज़ रह जाता है, तो वो इसको बोनस समझें। लेकिन वो इस मैदान में जब क्या उतरे बात ना, तो ये मत सोचें कि हम इसमें महफूज रहेंगे। ये सोच कर आए कि अगर हमें कोविड-19 हो भी जाता है, तो हमने उसके साथ जंग कैसे लड़नी है। क्योंकि जिनको ये डर है ना कि हमें हो ना जाए, वो लोग काम ही नहीं कर रहे। जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस बात से बिल्कुल अलहदा सोच के बैठे हैं कि उन्हें अगर हो भी जाता है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एनी हाउ, अब आपका जो नेक्स्ट वाला सवाल था, पहले क्योंकि मैं आज डॉक्टर साहिबा स्पेशल आपके इस आपने जुमले पे और सीमी जमाली ने जो बात की है, इन दोनों पे जुमले पे मैं अपनी एक राय दे दूं, और ये बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ दे रहा हूं। आप दोनों खवातीन ने मर्दों से ज्यादा मर्द होने का हक अदा कर दिया। जो जुमले आप दोनों ने कहे, अल्लाह आपको सलामत रखे, और ऐसी ही खवातीन इस माशरे में जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है, अल्लाह करे उन्हीं के हाथ में रहे। आमीन। हुक्म फरमाइए। थैंक यू। अच्छा, अब अगला सवाल आ गया कि क्या जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, उनको भी ऐसी ही एहतियात करनी चाहिए। मैं ये इस वक्त लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं ना, उनमें कोविड-19 की उतनी सिम्टम्स नहीं आती। बाज़ दफ़ा उनको माइल्ड सा फ्लू होगा, इतनी सिम्टम नहीं आती जितने के दूसरे लोगों में आने का चांस होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक उन्हें प्रोटेक्शन है, उनकी इम्यूनिटी उसकी इस लेवल पर होती है, लेकिन वो कोविड से प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट उनके इर्द-गिर्द होगा, तो डेफिनेटली उन्हें कोविड-19 हो सकता है। और अभी ये बहुत नया वायरस है, इसके बारे में कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, नहीं होती। आरएनए वायरसेस जो हैं, उनकी वर्टिकल ट्रांसमिशन उनके बच्चों तक होती रही, खवातीन के बच्चों तक। तो ये भी एक आरएनए वायरस है, और इस पे भी ऐन मुमकिन है कि इस पे भी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो। तो इसलिए अगर कोई दूसरी खवातीन वर्टिकल जो ट्रांसमिशन प्रेग्नेंट से नहीं मतलब है कि है, उस बच्चे को भी ये इन्फेक्शन हो। जी, बच्चे को भी, बच्चे माँ से बच्चे को आ सके। वैसे अल्लाह ताला ने एक प्लेसेंटा के अंदर नेचुरल किलर सेल दिए होते हैं कि प्लेसेंटा में वो नेचुरल किलर सेल जो होते हैं, वो बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं होने देते। 90% चांस है कि उसका वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होगा। सिर्फ लेस देन 10% चांस होता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन उस बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंच जाए। लेकिन फिर भी एक मेरा मैसेज है उन तमाम बहनों को जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, उन बच्चियों को जो इस वक्त प्रेगनेंसी में हैं, कि वो बाहर बिल्कुल ना निकलें, बल्कि आपने जो घर के वो वाले अफराद जो उनके बाहर जाते हैं, उनके भाई या हस्बैंड, अगर वो बाहर किसी काम पे जाते हैं, तो वो उनसे भी अपने आप को आइसोलेशन में रखें, क्योंकि हो सकता है वो लोग कैरियर हो। अगर इन लोगों तक इन्फेक्शन आई तो डेफिनेटली 2 जानों के ज़ाया होने का इम्कान है। तो इसलिए बहुत बेहतर बहुत यही है बहुत कि सही वो बात है। डॉक्टर प्रोफिलैक्सिस सिमी, आपकी लें तरफ आ और रहा हूँ। अपना अगर कोई बचाव पेशेंट करें। इमरजेंसी में आता है, आप उसका टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते कोविड-19 का, और आप सर्जरी में चले जाते हैं और आपको बाद में पता चलता है, तो आपके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? और थिएटर के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि थिएटर तो ऑन गोइंग है, उसमें तो सर्जरीज हो रही हैं, तो उनके लिए आप उसको डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं? बार बार करते हैं? क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं? सर, एक तो थिएटर के लिए हमने उसको सैनिटाइज कर देते हैं पूरे थिएटर को, और पूरे थिएटर को अच्छी तरह स्क्रब करा के सैनिटाइज कर देते हैं। एक तो ये बात होती है। दूसरा ये कि जो लोग भी इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हों, जैसे पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, उन सब की हमने स्क्रीनिंग कराई है। जैसे हमारे थिएटर में एक पेशेंट आ गई थी, तो हमने पूरे डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग करवाई है, ताकि अगर हमें पता चल जाए कि उनमें से कोई किसी ने पिक तो नहीं कर लिया इन्फेक्शन। अब ये क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, देयरफॉर जरूरी नहीं है कि उस थिएटर से पेशेंट से लग गया हो, ये कहीं से भी लग सकता है। मुझे, आपको, खुदा ना खास्ता, या किसी और को कहीं से भी इन्फेक्शन लग सकता है, क्योंकि अब ये जनरल कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुका है। तो अब हमें बस अब ये एहतियात करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको पीपीईज इतनी इनके पास मुयस्सर होनी चाहिए कि वो लाइक अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें,
باقی وہ لوگ جو ان کے گھر والے ہیں، فار ایگزامپل اب پیشنٹ ہے تو ان کے گھر والے بھی تو ان سے رابطے میں ہوں گے، تو ان کی بھی ہم اسکریننگ کرواتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ امیڈیٹ کانٹیکٹ میں کون لوگ ہیں اور ان سب کی اسکریننگ کرا دی جائے. یہ بہت ضروری عمل ہے، اس لیے کہ یوں ہی آپ پک کر سکتے ہیں. اور پھر اب میرا ایک اور خیال بھی یہ ہے کہ اب رینڈم اسکریننگ بھی لوگوں کی ہونی چاہیے تاکہ کچھ کمیونٹی میں سے ہم پک کر لیں کہ کون سی کمیونٹیز ہیں جہاں پر زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے، جہاں پر لوگ چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں اور چھوٹے گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ جلدی اسپریڈ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کیا کوئی بھی ہماری ٹیم، کوئی ہاسپٹل، کوئی پلاننگ، کسی کمیشن، کوئی جگہ، کسی لیول پہ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم 5 لاکھ جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ روز کر سکیں، 1 لاکھ کر سکیں؟ جب تک یہ کریں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی جگہیں جو ہے وہ زیادہ ڈینجر زون ہیں، کون سی کم ہیں؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اصل میں ہمارے پاس اتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، پورے ملک میں اتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ہم لوگ ایک غریب ملک ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور انڈر دا سرکمسٹانسز ہمیں اسی میں گزارا کرنا ہے. تو اب ایک اور بات ہے جو کہ ریپڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں. میرا خیال میں شاید گورنمنٹ کو یہ اپروو کر دینے چاہیے تاکہ ریپڈ ٹیسٹنگ جو ہے اس میں دیکھ لیں. حالانکہ اس میں ایکوریسی کے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن اگر اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کر لیں تو شاید اس میں کچھ فائدہ ہو جائے اور کچھ لوگوں کو ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے کسی فیز میں کہ یہ. ڈاکٹر صاحب ریپڈ سے مراد ہے کہ اس کا رزلٹ جلدی آ جائے گا؟ جی ریپڈ ٹیسٹنگ کا رزلٹ تو گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے، گھنٹے سے بھی کم میں آ جاتا ہے. اور اس کی ایکوریسی پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے تقریباً؟ ایکوریسی پرسنٹیج میں ویریبل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ایکوریسی نہیں ہے، لیکن ایک رف آئیڈیا ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کو کوئی رف آئیڈیا ہو. پی سی آر کرانے جائیں گے تو ایک تو وہ بہت مہنگے ہیں، پرائیویٹلی اگر لوگ کرتے ہیں تو 9,000 کے قریب روپیز چارج کرتے ہیں جو کہ عام آدمی کی استطاعت نہیں ہے. حکومت کراتی ہے لیکن حکومت میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے ملک بھر کے ٹیسٹ کرا دے. 1% پاپولیشن کی بھی کرا دے تو میں سمجھوں گی کہ بہت بڑی ڈاکٹر صاحب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، پتہ نہیں میں کرنا بھی مجھے چاہیے کہ نہیں، کہ فرض کیجئے کہ ایک سی سیکشن یعنی کہ سرجیکل برتھ کے لیے ایک خاتون آتی ہے اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کا سی سیکشن ہوگا اور وہ کووڈ-19 پازیٹیو ہے خدا نخواستہ، تو کیا پھر اس کو کیسے ٹیک آن کیسے کیا جاتا ہے؟ سر ان کو اس طرح بالکل جو نیسیسری پریکاشنز ہیں وہ تو لینے ہی پڑیں گے. پی پی ایز پہنیں گے ڈاکٹرز جو اس کو ہینڈل کریں گے اور بچے کو بھی ہینڈل کریں گے. اور آج کراچی میں ایک بچہ ڈیلیور بھی ہوا ہے اسی طرح. تو میرے خیال سے اسٹینڈرڈ ایس او پیز اگر فالو کریں گے تو بالکل آرام سے سیکشن بھی ہو جائے گا، اور اگر بچہ ویسے نارمل ڈیلیوری سے ہوگا تو وہ بھی ہو جائے گا. اور پھر ہم سینیٹائز کر لیں اپنے تھیٹرز کو اور اپنے سارے اکوپمنٹ کو اچھی طرح اسٹیریلائز کر لیں تو میرے خیال سے دا مشن ول بی اکمپلشڈ. طاہر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے تمام یہ گفتگو سنی. میری آپ کی طرف توجہ دلوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہم اوپن اپ کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا بہت بڑا لوڈ جو ہے، بلکہ سب سے زیادہ بڑا لوڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر جائے گا، ہاسپٹلز کے اوپر جائے گا. اور ہمارے ہاسپٹل تو نارملی بھی اکوپڈ اتنے نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے. لیکن یہ جو تزکیہ نفس میں نے خاص طور پہ اختیار کیا تھا پچھلے دنوں میں کہ مساجد کے اندر بالکل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی، اور 5 لوگوں کے بھی میں ذاتی طور پہ حق میں نہیں تھا، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط تھا تو، لیکن میں پریکاشن لے رہا تھا اس چیز کی کہ یہ انسٹیٹیوشن بالکل ایڈ آن نہ کرے کسی بھی طرح سے. لیکن اب مساجد سب سے زیادہ ڈسپلنڈ نظر آ رہی ہیں اور مارکیٹیں اور باقی چیزیں سب سے زیادہ انڈسپلنڈ نظر آ رہی ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو تو شاید کوئی صدقہ دینا پڑے اپنے ان گناہوں کا کہ ہم جو سٹینڈ لیتے رہے وہ بالکل غلط تھا. اب وہ جو سینیٹائزیشن کا انتظام تھا مساجد کے اندر دھونے کا، انٹر ہونے کا، اب وہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ مارکیٹس کو بھی سیکھنا چاہیے اور ایک عام پبلک کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ڈاکٹرز کے اوپر وہ لوڈ نہ پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو بلال بھائی میں اپنے ڈاکٹر کو، طبی عملے کو، ان کے معاونین کو نیچے سے لے کر جو ہے اوپر تک جتنے لوگ ہیں ہسپتالوں میں یا یہ جو سینٹر بنے ہیں ان کے اندر، میں سب کو اپنی قوم کی طرف سے بھی، علماء کی طرف سے، ائمہ، خطبہ، مؤذن، ہر ایک کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے
फ्रंट लाइन के वो मुजाहिद हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये खड़े हैं। और जो दूसरी बात है कि इनकी बात नहीं सुनी गई, इनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। देखिए, जब हमें डॉक्टर हजरात ने, तिब्बी माहिरीन ने कहा कि मस्जिदों के अंदर जो है वो ये सूरत हाल होनी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये 4-5 लोग जो रहते हैं मस्जिद के अंदर, वो भी बाहर से नहीं थे, जो मस्जिद का स्टाफ था मस्जिद के अंदर रहते थे, हमने कहा वो भी ठीक है। फिर डॉक्टर हजरात ने कहा इतना फासला हो, मैं आपको मुल्क की 80% मसाजिद में ले जा सकता हूँ जहाँ जो सोशल डिस्टेंस है उसका जो है एहतमाम किया गया, सफाई का एहतमाम किया गया, लोग वुज़ू घर से करके आ रहे हैं। और एक मसला मास्क का है, वो मास्क तो शहर के मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो वो देहात में कहाँ से होंगे। वो बहरहाल एक कमी है जो आपको भी है, मुझे भी है, हर जगह है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर ये क्या है कि आप तो कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होगा, हुकूमत भी कह रही है, हमारे डॉक्टर भी बेचारे कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपने सब कुछ खोल रहे हैं। तो फिर आपका इसका मतलब है कि कोरोना ने कहीं आपके साथ लिखपढ़ की हुई है कि कोरोना सिर्फ मस्जिद में जाएगा, सिर्फ स्कूल में जाएगा। वो सड़क के ऊपर जो हजारों लोग खड़े हैं, एक एक रेडी के ऊपर, मैंने कल भी अर्ज किया था, डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब, खड़े हैं। आप मेरे साथ हैं, साथ ही रहिएगा। आपका तजिया बड़ा सच्चा और बड़ा पुरलुत्फ है। डॉक्टर साजिदा, मेरे पास आखिरी लम्हात है, मैं ये चाहूँगा आप मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे एक बहुत महंगा इलाज है जो कि IVF के तौर पे लोग कराते हैं या कपल्स कराते हैं या जेंडर सिलेक्शन होती है। क्या आज के वक्त में वो लोग जो इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक एडिशनल टेस्ट भी कराना पड़ेगा अब कोविड-19 का? क्या आप सजेस्ट करती हैं कि उनको वेट करना चाहिए या जो क्यू में लगे हुए थे लोग उनको ये रिस्क ले लेना चाहिए? मैं तो बिल्कुल सबको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अभी वेट करें जब तक हालात स्टेबल नहीं हो जाते। लेकिन जो लोग क्यू में या जिन्हें हम इंड्यूस कर चुके थे, उन लोगों के हमने कोविड, क्योंकि दे कैन अफोर्ड, उनके हमने टेस्ट करवाए हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये बड़ा मुख्तसर टाइम में, कि अगर वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे कोविड-19 की फैसिलिटी नहीं है, वो इनडायरेक्ट वे से भी अपने पेशेंट्स को जो इमरजेंसी में आ रहे हैं उनको देख सकते हैं। वो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है और वो टेस्ट है CBC। जब हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं ना, तो हमें ये देखते हैं कि आमतौर पे अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो उसका जो टोटल ल्यूकोसाइड वाइट ब्लड सेल काउंट है वो बढ़ जाता है। लेकिन कोविड-19 में ये लेकिन डॉक्टर साहब वो तो किसी भी इन्फेक्शन में बढ़ सकता है। नहीं, ये कम हो जाता है, कोविड-19 में काफी कम हो जाता है कि इवन 2, 3, 4 मिलियन तक सिर्फ रह जाते हैं ये। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट एविडेंस है जिसको किसी हॉस्पिटल को फॉलो किए बगैर अपने पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। हमारे जो बहुत अच्छी बात साजिदा। सीमी जमाली, आपसे आखिरी बात है, ये फरमाइए कि इस वक्त क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, लोड ज्यादा हो रहा है, आपकी एज अ प्रोफेशनल, नॉट एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ प्रोफेशनल क्या राय होगी कि हमें क्या इकदामात सरकारी तौर पे लेने चाहिए ताकि ये चीज़ जो है हमारे हाथ से बाहर निकल तो रही है, मजीद ना निकले? देखिए, ये तो हर ख्याल होगा कि लॉकडाउन तो हमने देख ही लिया है कि किस किस्म का लॉकडाउन था। लॉकडाउन जो है आधा तीतर आधा बटेर था। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों ने लॉकडाउन किया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं फॉलो करना चाहा था, लाइफ वाज नॉर्मल एज यूजुअल। अब बस एक अच्छा तरीका है कि दरमियाना रवि इख्तियार करें। अब जिंदगी का तर्ज तरीका हमें बदलने की जरूरत है और मास्क लगा के बाहर निकलें ताकि लोगों को, हम और लोगों को इन्फेक्ट ना करें। एक तो ये तरीका कार है। और ये कि जो बहुत कुर्बतें होती हैं, जैसे अब मौलाना साहब ने बताया कि आप मस्जिदों में फासला करके खड़ा हो, बिल्कुल बजा फरमाया कि बिल्कुल आप एक फासला, समाजी फासला, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और बार बार हाथ धोएं, चेहरे पे हाथ ना लगाएं। वही तरीका कार है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें
اور بہت زیادہ کانگریگیشنز نہ کریں. ڈاکٹر سیمی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ساجدہ بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شرفی طاہر اشرفی صاحب حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ ظہیر الحسن انشاءاللہ تعالی ہوں گے اور فصیح الدین سہل وردی ہوں گے. ڈاکٹر سیمی جو بات کہہ رہی ہیں آپ سے, اس کا میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں بھائی معاف کر دیں, معاف کر دیں, معاف کر دیں, احتیاط کریں, اس کے علاوہ اور کوئی چانس اور چوائس نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری امت مسلمہ کو نہیں, ساری امت اسلام کو نہیں, ساری کائنات کو وہ مبارکباد جو آج ولادت ہوئی امام کی, اور امام کا جو نام ہے حسن, وہ میرے نبی پاک نے رکھا. پہلی بات تو یہ کہ جو نام کتنا مبارک ہے جو میرے نبی نے رکھا. وہ گٹی جو کہ دی وہ کس نے دی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ تربیت جو کی وہ کس نے کی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بچوں کے ساتھ کھیل کا جو ساتھی, کھیلنے کا جو ساتھی بنا وہ کون بنا؟ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے. خطبہ یاد کر کے کس کا آتے تھے؟ میرے نبی پاک کا. یہ نانا کا جو سارا کا سارا ایک تربیت گاہ کے طور پہ امام کی زندگی میں حاصل ہوا, اس میں یقین کیجئے یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ظہیر بھائی کریں گے, طاہر اشرفی بھائی کریں گے. میں ایک بات کو صرف کہوں گا, جو امام حسن کا دسترخوان ہے اور یہ جو ایک تربیت یا وصیحت میں کہوں, یہ کمال بات ہے کہ اگر کوئی آج بھی دسترخوان لگاتا ہے تو وہ امام حسن کی نسبت سے لگاتا ہے. وہ اتنا وسیع دسترخوان تھا. کتنا وسیع دسترخوان تھا یہ گفتگو کے درمیان آپ سے عرض کروں گا. فصیح الدین بھائی کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں, ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ ان سے ایک نعت سنیں گے اور وہ ہدیہ لیں گے جو پنجتن پاک کو ایک سلامی کے طور پہ دیا جانا چاہیے انشاءاللہ. یہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے. ظہیر بھائی آپ ساتھ ہیں. حضور یہ فرمائیے کہ آپ پہلے تو آپ کو مبارک ہو, یہ جو صورتحال ہے آج مبارک دن کی, اس پہ توجہ کیجئے کہ آپ اس پہ کیا فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بشری. بلال بھائی آپ کو اور تمام تر امت مسلمہ کو اسد اللہ ایامکم میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ بلال بھائی جب بھی ہم کسی ایسی شخصیت کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق صدر اسلام سے ہے, تو اس کے متعلق یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ اشارتاً, کنایتاً, تعویلاً کوئی ایسا فرمان, کوئی ایسا ذکر کہ جس میں اس شخصیت کے بارے میں ہمیں معلومات مل سکیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن پاک میں کون سی آیات ہیں, کتنی آیات ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت تطہیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم دیکھتے ہیں تطہیر کے اندر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارینج کروایا تھا, اور حدیث قصاء کے اندر جب سارے جمع ہوئے اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. جب جبرائیل نے سوال کیا تھا یا رب من تحت هذا القصاء, تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو یہاں پر جو ہے نا نمبر 1 مصداق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اگر جائیں تو مباہلہ کے اندر جو رسول خدا کے بیٹوں کے طور پر جاتے ہیں, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میدان مباہلہ میں رسول خدا کے بیٹے کے طور پر جانے والے امام حسن مجتبیٰ, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کسی نبی نے اجر رسالت نہیں مانگا اس لیے کہ دین کامل نہیں ہوا تھا. جب سند دین کی تکمیل ملی اور خداوند متعال نے کہا قل کہو ان سے لا اسالکم, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت کے طور پر, مگر کیا مودت فی القربہ. اس کے اندر مصداق امام حسن مجتبیٰ. بات جو ہے نا یہیں سے ابتدا کروں گا کہ میں اجر اور کچھ نہیں مانگتا, اور مباہلے کا جو آپ نے دیا بیٹوں کے طور پہ جانے کا یہ کمال ہے. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے لیکن ہمیں فصیح الدین سہل وردی بھائی نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم آپ کو. فصیح بھائی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ وعلیکم السلام بلال بھائی, الحمدللہ آپ سے بھی ملاقات کر کے, آپ سے اس وقت ملاقات ہم پھر بالمشافہ تو نہیں ہو رہی, جس طرح بھی ملاقات ہو رہی ہے بڑی خوشی ہوئی. بہرحال میری طبیعت کا یہ مسئلہ تھا کہ
میں نے جب ٹیسٹ کروائے اپنا مارچ میں تو پتہ چلا کہ یہ میری جو ہے وہ ہارٹ کے 2 آرٹریاں بلاک ہیں. تو پھر میری اینجیوپلاسٹی 2 مرحلوں میں ہوئی. الحمدللہ اب میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، بہت اچھی صحت کی طرف جا رہا ہوں اور میری میڈیسن چل رہی ہیں، دوائیاں چل رہی ہیں. اور آپ سے میں درخواست کروں گا کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکمل صحت عطا فرمائے. جی بھائی، میری اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ایک تعلق سے زیادہ، ایک دوستی سے زیادہ، ایک استاد شاگرد سے زیادہ، ایک محبت سے زیادہ ایک عقیدت کا ہے. اور میری آپ سے عقیدت جو ہے نا وہ اس کلام سے شروع ہوتی ہے جس پہ اللہ نے آپ کو کمال عزت عطا فرمائی، اور انہی ناموں سے عزت ہے. میں چاہوں گا کہ وہی کلام آپ آج ہدیہ فرمائیے. میں پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. فصیح بھائی جیتے رہیے. وہ ایمان کی تازگی جو ہے جو آ جاتی ہے، کمال بات ہے. سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، اور اسی طرح آپ دلوں کے اوپر حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ عاشق رسولوں کے کرتے رہیں. طاہر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ظہیر بھائی آپ کو جو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ وہی ہے جو مباہلہ کا ہے کہ نبی جن کو بیٹے کہتے ہیں ان کا مقام کیا ہے. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، لیکن طاہر اشرفی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہر عشق کی انتہا جو ہے طاہر بھائی وہ کربلا ہے. وہ جو لوگ کامیاب سمجھتے تھے اپنے آپ کو، ان کا ذکر اور تذکرہ نہیں ہے، قبریں نہیں ہیں. وہ سر جو نیزوں پر تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور آج میرے اور آپ کے دلوں کی زینت نہیں، سروں کے تاج نہیں، ہمارے ایمان کی ایک انتہا اور ایمان کی نشانی بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی
پہلے تو یہ ابھی جو فصیح بھائی نے کلام کہا، آپ کو یاد ہے کہ صابری صاحب جو تھے آپ کے ہاں، انہوں نے یہ کلام پڑھا تو مجھے کہا کہ یار میں یہ پڑھتا ہوں تو بعض جگہ سے مجھے بڑا جو ہے نا وہ سختی آتی ہے. میں نے اس دن عرض کیا تھا، آج بھی کرتا ہوں، کہ 4 کے 5 بغیر 5 نہیں ہوتا، اور 1 کے بغیر 4 نہیں ہوتا، اور جو 5 کو بھی نہ مانے 4 کو بھی نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے کہ یہ عادت جو ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا. یہ اس 5 میں بہت کچھ ہے جو پتہ نہیں ہے لوگوں کو. اور جہاں تک آپ نے بات کہی، بات یہ ہے کہ میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رات سوچ رہا تھا، اور بلال بھائی سوچتے سوچتے ایک جملہ بڑا مجھے لگ گیا. میں چاہتا ہوں میں آپ کو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اثاثہ میرے نبی اور ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی محبت ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. پوری کائنات ایک طرف ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایک طرف ہو تو میں تو اس طرف کھڑا ہوں گا، چونکہ یہی میرا دنیا اور آخرت میں اثاثہ ہے. اور اللہ کریم قیامت والے دن ہمیں اپنے نبی اور حسنین کریمین کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دے. میں تو یہی دعا کروں گا. تو میں رات جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ سیدنا حسن کی تربیت کس نے کی؟ سیدنا حسن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی، سیدنا علی نے کی. سیدنا حسن وہ ہیں جن کو دیکھ کے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے خوشبو آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حسنین کریمین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو جو آج منہ ٹیڑے کر کے باتیں کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کے تربیت یافتہ غلط نہیں ہو سکتے، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے. اور دونوں شہزادوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے، دونوں شہزادوں نے، ایک شہزادے نے بتایا کہ اقتدار جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اقتدار تو نبی کے گھرانے کی لونڈی کی طرح باہر کھڑا ہوتا ہے، غلام کی طرح کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے عطا ہوتا ہے، جس کو چاہے گنبد خضرا والے عطا کر دے اللہ رب العزت کے حکم اور فضل و کرم سے. اور دوسرے شہزادے نے یہ بتایا کہ جب اقدار کا مسئلہ ہوگا، اقتدار کا نہیں، اقدار کا مسئلہ ہوگا، پھر نبی کا گھرانہ پورے کا پورا نیزوں کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چڑھ جائے گا، گردنیں کٹا دے گا. نہ اقدار پر، نبی کی دین پر اور اس کی اقدار پر کوئی حرف آنے دے گا. کیا بات ہے، اقتدار کا نہیں، حرف آ سکتا کیا بات ہے، کیا جملہ کہہ دیا آپ نے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. طاہر بھائی آپ نے کمال جملہ کہہ دیا ہے. اور یہ ویلیوز کا پرابلم ہے، یہ پاور کا پرابلم نہیں ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ظہیر بھائی آپ کی جو بات چھوڑ کے گئے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے شروع کیجئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے بیٹوں کی طرح لے کر گئے، مباہلے کا ذکر فرما رہے تھے آپ. جی میں بلال بھائی اس سے پہلے کہ مباہلہ کی طرف آؤں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ جن کا نام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہو. میں یہاں پر تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وہ تصحیح کرنا چاہوں گا کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے بعد نبی پاک جب تشریف لائے اور امام حسن مجتبیٰ کو آغوش رسالت میں دیا گیا ہے تو رسول خدا نے پوچھا کہ یا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس پر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں کہ بابا جان میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہی پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے سبقت لے جا سکتے ہیں آپ کے اوپر کہ رسول خدا ہی اولا ہے نام رکھنے کے لیے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں بھی کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں اپنے رب پر. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہی کا حق بنتا ہے کہ وہ نام کا انتخاب کرے. اس وقت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہا یا رسول اللہ اس کا نام شبر رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی نسبت آپ کے لیے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کی طرف. تو اس پر رسول خدا نے فرمایا تو میں عرب زبان ہوں. تو کہا کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے شبر کا حسن، تو نام رکھیے حسن. تو امام حسن مجتبیٰ وہ ہیں جس کا نام اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا ہے، نہ کہ خود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور جہاں تک بات آپ نے فرمایا کہ یقیناً رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغوش میں لے کر سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے زبان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غذا لی ہے اس دنیا کے اندر. اور اس پر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں بلال بھائی کہ
دو نور ہیں، ایک نور اور دوسرا نور. تو میں آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو یوں ہوگا کہ ایک نور سے دوسرا نور، یہ لائٹ نور ہوتی ہے، اور لائٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کتنا ڈیٹا ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر ریسیور بھی نور تھا اور گیور بھی نور تھا. تو رسول خدا نے در حقیقت زبان دے کے ایک نور سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا تھا دوسرے نور کو. وہ جو علم لدنی تھا پروردگار نے دیا ہوا، وہ سارے کا سارا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو منتقل کیا تھا. اور جہاں تک بات ہے مباہلہ کی، مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب علماء نجران کوئی دلیل نہیں مان رہے، اور جب آیات قرآنی آ رہی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کلیئرلی اپنا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. اور یہاں پر بیٹوں کے مصداق کون ہیں؟ امام حسن مجتبی، حسین سید الشہداء. اور بلال بھائی، یہاں پر جنگ صفین کے اندر محمد حنفیہ کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا تھا، جب جنگ اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور امام علی ابن ابی طالب محمد حنفیہ کو بلاتے ہیں، کہا بیٹا تم لڑنے کے لیے جاؤ. تو ایک مرتبہ دیکھا نا امام حسن اور امام حسین کی طرف، کہا وہ رسول کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی ہمیشہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسول کے بیٹے سمجھتے رہے. کیوں؟ اس لیے ابناؤنا کا مصداق ہے. اور مباہلہ کے میدان میں جا کر دنیا کو بتا دیا کہ حق و صداقت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے. خوبصورت بات. طاہر بھائی آپ اس بات کو بڑھائیے گا آگے. امام جو ہے وہ بچپن سے جب اپنی نشانیاں جو ہیں وہ دکھانے لگ جاتے ہیں. وہ روایتوں میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنی والدہ کو خطبہ نانا جو ہے وہ سنایا کرتے تھے آ کے. اور ایک دن والدہ نے پوچھا کہ آج کیا سن کے آئے، تو وہ خاموش رہے. امام حسن جو ہے وہ خاموش رہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ جو ہے وہ اوٹ سے ان کو دیکھ. تو اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ آج میں اس لیے نہیں تمہیں بات کو بتا رہا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. اب وہ چھوٹے بچے ہیں اور پھر بھی جو ایک وجدان کی کیفیت ہے وہ موجود ہے. وہ جو تربیت ہے میرے نبی پاک کی ان بچوں کے لیے خاص طور پہ، اور وہ جو دسترخوان ہے جو امام نے قائم کیا، اور یہ دسترخوان چاہے ایک کھجور کا ہو، چاہے امام علی اور امام حسن کی طرح ایک وسیع ہو، یہ دسترخوان ہمیشہ کھلا رہا. اس پہ توجہ کیجئے گا کہ یہ ہستیاں جو ہیں انہوں نے زکاتیں نہیں دیں کیونکہ انہوں نے اپنے پاس رکھا کچھ نہیں کبھی. بلال بھائی، ایک آج کی پوری انسانیت کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص، ان کے لیے جو سمجھتے ہیں عبادت جو ہے وہ بہت اہم ہے اور انسانیت کو پیچھے کر دیتے ہیں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حسن میرے ساتھ چلو، یا امام میرے ساتھ چلیں. کہا کہ کیوں؟ کہا فلاں آدمی کے پاس میرا کام ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو وہ آدمی میرا کام کر دے گا. آپ نے طواف چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ چلے گئے. کوئی ہوں گے نالائق انہوں نے سوال شروع کیا کہ سیدنا امام حسن آپ نے طواف چھوڑ دیا. فرمایا طواف نفلی عبادت تھی، اس کا فائدہ مجھے ہوتا. یہ شخص آیا، میں اس کے لیے اس شخص کے پاس جا رہا ہوں، اس کا فائدہ اسے بھی ہوگا اور اس کا کام نہ ہو ثواب مجھے بھی ہوگا. یہ ہے امام حسن، یہ ہے اسلام، یہ ہے تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے جب بلال بھائی ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اسلام نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین نے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور جیسا کہ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمیشہ نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے. یہ وہ اولاد ہے جس کی نسبت نانا کی طرف ہے، اور نانا بھی کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں، اور علی بھی کہتے ہیں یہ اپنے نانا کے بیٹے ہیں، اور ابو بکر بھی کہتے ہیں یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. اس لیے جب سیدنا امام حسن کی شہادت کی بات ہوتی ہے نا، تو بلال بھائی کسی لکھنے والے نے لکھا ہے اور کمال لکھا ہے. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہی خیر تھے، ہر خیر آپ نے کی اور ہر خیر آپ نے عطا کی. جو شہادت کے مرتبے تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر یہ واضح کرنا تھا اللہ نے کہ میرا نبی کمزور نہیں ہے، اس پر کوئی حملہ آور ہو سکے، لیکن میرا نبی میرے اس رتبے کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے حسن بھی شہید ہوئے اور حسین بھی شہید ہوئے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے.
اور یہ دنیا پر واضح کیا کر بات ہے، دیا کیا بات ہے کہ ظہیر کوئی بھائی، آپ کی طرف میدان آؤں گا، اسی ایسا بات کو آگے نہیں ہے۔ بڑھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، صرف امام علی کرم اللہ نے بھی ہمیشہ کہا کہ اپنے نانا کے بیٹے ہیں۔ یہ نسبت بنانا ضروری کیوں تھا؟ بلال بھائی، ہم تو نسبت کے قائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے بیت المعمور کی جو ہے نا وہ نسبت ہے روئے زمین کے اوپر۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف ایک دو باتیں جو ہے نا وہ دسترخوان اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک دو باتیں جلدی سے جو ہے نا وہ عرض کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 5 مرتبہ زندگی میں 3 مرتبہ جو کچھ خداوند متعال نے عطا کیا ہوا تھا آدھا خدا کی راہ میں دے دیا، اور 2 مرتبہ جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا دے دیا۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کریمی یہ تھی کہ ایک مرتبہ مدینے کے فقراء نے کہا یبن رسول اللہ تفضل، وہ مدینے کے گھروں سے صدقے کے کھانے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اکٹھا کر کے لائے ہوئے تھے، بیٹھے کھا رہے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا نا کہ یبن رسول اللہ تقدم، تو امام حسن مجتبیٰ گئے اور ان کے پاس بیٹھ کے کہا دیکھو صدقہ ہم پر حرام ہے، میں صدقہ نہیں کھا سکتا، تم کھاؤ، میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، تمہاری دعوت کو درد نہیں کرتا۔ امام حسن مجتبیٰ وہاں پر بیٹھ گئے، اور جب وہ کھاتے رہے اور جب ان کا کھانا ختم ہوا تو امام فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے دعوت دی، میں نے قبول کی، اب چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور اپنے گھر لائے اور ان کو انعام و کرام دیا اور ان کو جی بھر کر جو ہے نا عطا کیا۔ اچھا، دوسری بات جو ہے نا یہ ہے بلال بھائی، میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے نا کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں۔ جو خطبہ شعبانیہ ہے اس میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ماہ مبارک رمضان کے اندر کسی مومن کو روزہ افطار کروائے گا تو گویا کہ اس نے غلام کو آزاد کیا، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم سارے اس قابل نہیں ہیں کہ کسی کو افطار کروا سکے، تو رسول خدا نے فرمایا اگرچہ ایک کھجور کا دانہ ہو یا پانی کا گھونٹ ہو۔ تو یہاں سے میں یہ عرض کروں گا کہ کانسیپٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر گزشتہ گناہوں کو معاف کروانا ہے، بالخصوص ان حالات کے اندر جبکہ کورونا کووڈ-19 ہے، تو ہمیں یہ چاہیے غریب امیر کی تمیز نہ کریں، ہر کسی کو چاہیے وہ جتنی مقدار میں ہو سکتا ہے اپنے دوسرے مومن بھائی کو، یہ خوبصورت ترین بات ظہیر بھائی آپ نے کی۔ واپس آتے ہیں اور آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے اور اسی پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور یہ جو بات ظہیر بھائی نے کی، شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت، کہ ہم تو نسبتوں کے ماننے والے ہیں، یہ بات صرف جو ہے نا یہ ایک امتی کے لیے نہیں، یقین کیجئے جو امتی ایک کتے کے ساتھ بیٹھا ہوا مدینے کے باہر کھانا کھا رہا ہو، اس کو بھی یہ تربیت کس طرح اثر انداز کرتی ہے۔ واپس آئیے، آپ سے عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہے۔ ظہیر بھائی، اب امام حسن جو ہے وہ مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک کیا کہنا چاہیے، غلام جو تھا، کسی کا غلام جو تھا صحابی کا، وہ وہاں پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک جو تھا وہ کتے کو کھلاتا تھا۔ تو امام نے پوچھا کہ تم یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ مدینے میں کتے نہیں آتے، تو یہ کہیں باہر سے آیا ہے، مہمان ہے، اس لیے میرا دل نہیں چاہا کہ میں اکیلا کھانا کھاؤں، میں اس کو بھی کھلا رہا ہوں۔ امام نے مختصر کر رہا ہوں بات کو، وہ باغ جو تھا وہ صحابی سے خرید لیا، اور وہ جب باغ خرید لیا تو اس غلام کے پاس آئے اور اس حبشی سے کہتے ہیں کہ یہ باغ جو ہے وہ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا۔ اب اس غلام کا جواب آگے سے کیا تھا امام کو، انہوں نے کہا آپ نے مجھے کس لیے دیا؟ کہا اللہ واسطے۔ اس غلام نے کہا امام سے، امام میں نے آپ کے اس ہدیے کو قبول کیا اور اس ہدیے کو میں نے اللہ واسطے وقف کر دیا۔ یہ وہ تربیت ہے جو چند لمحوں میں ہو رہی ہے، چند لمحوں میں ہو رہی ہے۔ یہ فرمائیے کہ اس شخصیت، اس ہستی کے اوپر آپ کیسے سوچتے ہیں جس کا نام اللہ کی طرف سے آیا ہو، جس کی گود فاطمہ ہو، جس کی تربیت نانے کے کندھوں پہ ہوئی ہو، جنہوں نے کھیلا جو ہے وہ سجدے کے درمیان اپنے نانے سے ہو، ان کے اوپر جملہ کیسے، کس تربیت سے، کس انداز سے کہنا چاہیے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان کی بلاغت کی، ان کی شخصیت پہ بات کریں تو کیا قدریں، کیا کن چیزوں کو، کن پیمانوں کو سامنے رکھیں؟ بلال بھائی، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا تھا، اور میں نے چاہا کہ پہچنوایا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا۔
اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ مخلوق خاص ہیں جو مظہر صفات پروردگار ہیں، جن کو خلق اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا میں مخلوق کو بتا سکیں کہ ہم مظہر صفات پروردگار ہیں، ہم پروردگار کی صفتوں کے مظہر ہیں، یعنی لباد بشریت میں آ کر. اس لیے ان کا ہر عمل، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ چونکہ صفات مظہر پروردگار ہے انسانیت اور بشریت کے لیے، اس لیے ہمیں مشکل ہوتی ہے ان کے لیے الفاظ ڈھونڈنے میں. ان کے واقعات بھرے پڑے، ان کی کریمی کے واقعات، جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہوں جبکہ سواریاں آگے پیچھے چل رہی ہوں، اور جنہوں نے وہ کنیز کا واقعہ بڑا مشہور ملتا ہے کہ ایک کنیز تھی اور اس سے غلطی سے جو ہے وہ شوربہ گر جاتا ہے کپڑوں کے اوپر. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بجائے اس کی کہ غصہ کریں بلکہ فوراً اس کو آزاد کر دیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. اور یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کے متعلق یہ ملتا ہے کہ ایک شامی جو پروپیگنڈے کا شکار ہو چکا ہوا تھا، جب وہ آتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، امام تسلی سے سنتے ہیں. اور تسلی سے سننے کے بعد جب وہ اپنی تمام تر باتیں تمام کر چکتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں بھائی تم مسافر لگتے ہو، تم تھکے ہوئے لگتے ہو، تم بھوکے لگتے ہو، چلو میرے ساتھ، اگر غذا چاہیے تو تمہیں غذا دوں، کپڑے چاہیے تو تمہیں کپڑے دوں، زادِ راہ چاہیے تو تمہیں زادِ راہ دوں، اگر سواری چاہیے تو تمہیں سواری دوں. ایسا اخلاق کہاں سے ملے گا؟ وہ کہ جو دشمن کے ساتھ بھی جب معاملہ کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک نظیر قائم کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اس لیے کہ یہ مخلوق خاص ہیں، ان کو خلق اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دنیا کو پروردگار کی پہچان کروائی جا سکے. جی بلال بھائی. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. ظہیر بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو بات کی وہ دلوں میں تو پہنچی، لیکن وہ یقین کیجئے وہ جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، اور میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس تذکرے کا حق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. طاہر بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہم اس وقت جا رہے ہیں جناب سجاد حیدر کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ پشاور میں آج جو ریٹس آپ تک اجناس کے پھل کے سبزیوں کے پہنچیں وہ پشاور والوں کے لیے خوشخبری ہو، وہ ایک مزید ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہمیں نہ کریں. حیدر بھائی السلام علیکم، اور فرمائیے کہ کیا ریٹس ہیں، کس بازار میں کھڑے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل، ہم اس ٹائم یہاں پر پشاور کی مین مارکیٹ میں ٹاؤن میں یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر اگر ہم سبزیوں کی بات کرنا چاہے تو سبزیوں کے نرخ جو ہے آج بھی وہ زیادہ ہیں. لیمو جو ہے 450 روپے کلو مل رہے ہیں، جبکہ آلو جو ہے 60 سے 70 روپے فی کلو یہاں پر دستیاب ہیں. ٹماٹر کی البتہ ہم بات کریں گے کہ 40 روپے کلو یہاں پر فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ پیاز اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہم اگر فروٹ کی بات کریں تو آج پشاور میں جو فروٹ منڈی کے ریٹ چل رہے تھے وہ بھی کافی کوئی زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہے تھے. کیلا جو کچھ دن پہلے 100 روپے کلو کے حساب سے درجن کے حساب سے مل رہا تھا، ابھی جو ہے 140 روپے درجن مل رہا ہے. اور خربوزے کی اگر ہم بات کریں تو 80 روپے سے 100 روپے کلو کے درمیان جو ہے بک رہا ہے. جبکہ اگر سیب کی بات کریں، سیب جو 120 روپے تھا اب 250 روپے کے کلو کی قریب جو ہے وہ یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس طرح رحمت کے درجات بڑھتے ہیں رمضان میں، اس طرح ریٹس جو ہیں پاکستان میں وہ بھی رحمت سمجھ کے لوگ جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں. واپس آئیں گے اس وقفے پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ان لوگوں کی، ان شخصیات کی جو کہ یتیموں کو پالتے ہیں. یہ او ایس سی نے یتیموں کا ایک عالمی دن بنایا ہے، لیکن اس بات کو تذلیل سے اور حقارت سے اور کسی اور تجزیے سے نہ دیکھیے گا، اس کو یوں دیکھیے گا کہ میرے نبی سے بڑا یتیم کوئی نہیں ہے، اور وہ یتیم جس نے اس امت کے لیے رحمت العالمین بن کے دکھا دیا، اور خدا کی طرف سے اس کو جو کلام تھا اپنا وہ نازل کیا گیا. آج یتیموں کے ساتھ جو رحم کرنے والے لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یتامہ جو ہے یہ یتیموں کا عالمی دن ہے، اور اس یتیموں کے عالمی دن کو سیلیبریٹ تو نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال میں ایک تجدید ہے کہ لوگ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں. وہ شخصیتیں، وہ ہستیاں جو کہ ان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں، اس میں عبدالشکور صاحب جو ہیں وہ
کمال نام ہے ان کا اور وہ جو کام کر رہے ہیں، یہ بات جو کمال میں کہہ رہا ہوں یہ میں ذاتی طور پہ تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سید عامر جعفری ہمارے ساتھ ہیں جو کہ غزالی ٹرسٹ چلاتے ہیں، جو تعلیم پر ان کا حصہ ہے یتیموں کے لیے، کمال بات ہے۔ طاہر اشرفی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن عبدالشکور صاحب بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس دن کے بارے میں فرمائیے گا کہ آپ اس دن کو، یوم یتامہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ جی شکور صاحب۔ عامر ہمارے ساتھ ہیں؟ جی 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 بلال بھائی میں آپ کی بات سن رہا ہوں جناب۔ عامر بھائی آپ فرمائیے گا کہ اس دن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یتیموں کے لیے، یتیم کہنا بھی مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، مجھے تو سنت رسول لگتا ہے یتیم ہونا، یقین کیجئے یہ جو غزالی ٹرسٹ کر رہا ہے اس کی کوالیفیکیشنز کیسی ہیں، آپ کیا اس میں رول ادا کر رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ بلال بھائی، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ بہت ہی شاندار نشریات رمضان مبارک کی جا رہی ہیں، اور آج ہم 15ویں رمضان میں موجود ہیں۔ میاں عبدالشکور صاحب شاید ابھی تفصیل سے آگاہ کریں کہ خاص طور پہ 15 رمضان مبارک جو ہے وہ OIC نے جو ہے عالمی یوم یتامہ کے طور پہ جو ہے ڈکلیئر کیا ہے 2013 کے اندر، اور اس کے بعد پاکستان کے سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے 2016 اور 2018 میں بالترتیب جو ہے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ پاکستان کے اندر سرکاری طور پہ جو ہے یتامہ کا عالمی دن جو ہے وہ 15 رمضان المبارک کو منایا جائے۔ اس حوالے سے جو مرکزی تقریب ہے 15 رمضان کو وہ ایوان صدر میں جو ہے صدر مملکت کے تحت جو ہے صدارت میں جو ہے منعقد کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے پچھلے چند سالوں سے جاری ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت 14 کروڑ جو ہے یتامہ موجود ہیں اس وقت، اور ایشیا کے اندر کے 6 کروڑ کے قریب یتامہ کی تعداد یونیسیف بتاتی ہے، اور پاکستان کے اندر تقریباً 40 لاکھ سے کم و بیش جو ہے یتامہ موجود ہیں۔ اور اس وقت جو رفاہی اور فلاحی ادارے ان یتامہ کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی تعلیم، خوراک اور صحت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے ملا کر بھی میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ 50,000 سے بھی زیادہ ہوں۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کے اندر جو حالات و واقعات ہمارے اس ملک کے ساتھ گزرے ہیں، یتامہ کی تعداد میں غیر معمولی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یتامہ کی کفالت کے حوالے سے بالخصوص رمضان مبارک، اور جس طرح آپ نے سنت رسول کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ معاشرے کے یہ جو طبقہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے دست شفقت رکھا جائے، اس کی کفالت کی جائے، اور اس کو آنے والے دنوں میں بالکل ٹھیک بات عبدالشکور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ شکور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اتنے زیادہ پاکستان کے اندر لوگ یتیم جو ہیں وہ ہیں، لیکن ان کی کفالت جو ڈائریکٹلی ہم اپروچ کر سکتے ہیں وہ بہت کم اور بہت کم پرسنٹیج ہے۔ اس کے لیے کیا اقدامات حکومت یا ذاتی طور پہ کچھ ادارے اٹھا سکتے ہیں؟ فرمائیے گا۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ کی آواز ذرا مجھے بڑی مدھم آ رہی ہے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یتامہ کے حوالے سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں آج کل زمانے سے کہ حکومت اور حکومتی ادارے بھی اس کے اندر ایکٹیو ہوں اور معاشرے کے اس طبقے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے اور ان کے معاشی استحکام کے لیے۔ یہ 3 ایریاز ہیں جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم نے یوم یتامہ منانے کا فیصلہ کیا تو اگر آپ مجھے اجازت ہے تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں۔ الخدمت نے 2014 میں یہ طے کیا کہ وہ یتیموں کی کفالت کے لیے اپنے پروگرام کا آغاز کرے گی، اور 2015 میں پہلی دفعہ ہم نے اپنے اور مخجاویز میں ایک یہ تھی کہ 12 ربیع الاول کو، لیکن وہ دن چونکہ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جشن ہوتا ہے، پھر سوچا 9 ربیع الاول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھتا ہے تو اس کو کریں گے۔ تو ہم نے پہلا یوم یتامہ 9 ربیع الاول کو منایا، لاہور میں ہم نے بچوں کے ساتھ ایک واک کی۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ OIC نے بھی یہ طے کیا ہے، اور ترکی کی آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم نے مل کر پھر یہ
جب یہ معلوم ہوا کہ 15 رمضان کو منایا جا رہا ہے آلریڈی، تو ہم نے سوچا پاکستان میں بھی ایک فورم ہم آرگنائز کریں. الحمدللہ 19 تنظیمیں جو آرفنز کا کام کر رہی تھی ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے پاکستان آرفن کیئر فورم بنایا. الخدمت اس کی صدر ہے. اور اس دن سے ہم نے پھر پہلے سینٹ میں قرارداد پیش کی، پھر قومی اسمبلی میں قرارداد آئی. دونوں نے الحمدللہ اسے اتفاق رائے سے منظور کیا کہ 15 رمضان یوم یتامہ ہوگا. اس طرح یہ اسٹیٹ اون کام کیا. اب جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ ہے، یتیموں کو پریورٹی ملنی چاہیے، بیواؤں کو پریورٹی ملنی چاہیے ملک کے اندر کہ ان کا ہیلتھ کارڈ بنے. اسی طرح ان سوشل سیکیورٹی نیٹ ورکنگ کے اندر یہ طے ہو کہ جو یتیم بچہ افورڈ نہیں کر سکتا، ہر لیول پر تعلیمی اداروں میں ان کی تعلیم کا بندوبست ہو اور کوئی ادارہ ان کو ڈینائی نہ کرے. اسٹیٹ اس کو اون کرے اور ان کے اخراجات برداشت کرے. جہاں تک ہم بہت اچھی بات آپ نے بڑی اچھی بات عبد الشکور صاحب کی. میں یہی بات طاہر بھائی آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا کہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ یا احساس انکم سپورٹ کے جو کارڈز ہیں یہ بنتے ہیں، یتیموں کی بھی اسسٹنس اور ہیلپ کے لیے کارڈ بننے چاہیے. اور یہ ایکسٹرا پریولیجڈ لوگ ہیں. میرے خیال میں یہ تو حکومت کا بہت بڑا ایک قدم ہوگا اخلاقی طور پہ، کیونکہ میں ابھی یہ ساری شکور صاحب کی اور جعفری صاحب کی بات کے درمیان سوچ رہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم نے یتیموں کا تو کبھی نام ہی نہیں لیا، لیکن یہ کارڈ والی بات جو ہے یہ بڑی خوبصورت بتائی ہے انہوں نے، شکور بھائی نے. بالکل بلال بھائی، بات یہ ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے، اور ماشاءاللہ میں خراج تحسین پیش کروں گا ان دونوں حضرات کو، جس طرح انہوں نے خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی، اور آپ کو بھی کہ آپ ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یتیموں کا خیال رکھنے والا تو کبھی بھی جو ہے نہ یہاں محروم رہے گا نہ وہاں محروم رہے گا. یہی تو شان ہے یتیم کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نوجوانوں کے سردار جو ہیں وہ تو حسنین کریمین ہوں گے، اور یتیموں کا سردار کون ہوگا؟ قیامت کے دن یتیموں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے وہ یہ بات جان لے کہ وہ یتیم اس دن کہے گا کہ میرے آقا جب میرا باپ نہیں تھا، زمانہ مجھے نہیں پوچھتا تھا، دنیا مجھے نہیں پوچھتی تھی، یہ وہ تھا جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا. تو یہ یتیم ہی تمہیں جنت میں لے جائے گا. اس لیے یتیموں کا خیال رکھنا شروع کر دینا اگر، تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ میرا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کہ جب آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو میں ان حضرات کو بھی اور باقی جو کو بھی یتامہ کے لیے کام کر رہا ہے انہیں سلام طاہر بھائی آپ کی توجہ اس طرح دلواتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کا مال کھانا جو ہے، یتیم کا مال کھانا ہے جو وہ پیٹ میں آگ پالنے کے برابر قرار دیا اس کو. اللہ تعالیٰ نے اتنی ممانعت فرمائی کہ یتیم کا حق جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا. پھر یہ جو کام کرنا ہے یتیم کے لیے، اس کی سرپرستی کرنا ہے، کیا اس کو میں محبت رسول، سنت رسول، عشق رسول کے ساتھ جوڑ کے اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنا سکتا؟ یہ بالکل عبادت ہے. اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ میں اس یتیم کے سر پہ اس لیے ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات بنی، اللہ نے ان کو یتیم پیدا کر کے بتائے یتیم کا رتبہ کیا ہے، یتیم کا مرتبہ کیا ہے. اور قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، قریب بھی نہ جانا یتیم کے مال کے. آج بلال بھائی بہت مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، باپ مر جاتا ہے، جو بزنس پارٹنر ہوتا ہے، جو چاچا ہوتا ہے، جو تایا ہوتا ہے، وہ ان یتیموں کے مال کے اوپر سام بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں تو آپ ان کے مال پہ سام بن جائیں گے، کھا لیں گے. جب قیامت کے دن ڈائریکٹ براہ راست یہ یتیم جن کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے سامنے اپنی شکایت لے کے جائے گا تو وہاں تمہیں کون بچائے گا؟ وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دو تاکہ یہ اس دن کہیں کہ ہمارے آقا اس نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا. میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے نبی کی بات کو. میرے نبی نے کہا کہ جس کا باپ نہیں ہے اس کا باپ میں ہوں. یہ جملہ جو میرے نبی کا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ
اوئے ہوئے ہوئے کہ یہ کمال ہی جملہ ہے، جس کا باپ نہیں اس کا باپ میں ہوں. یتیم ہونے کو ایک فخر بنا دیا میرے نبی پاک نے، اور جو میرے اس نبی کی اس بات پہ، اس دلیل پہ، اس جملے پہ شفقت دے رہا ہے، وہ باپ ایک بیولوجیکل باپ تو نہیں ہے لیکن ایک معاشرتی باپ جو ہے وہ تو بن رہا ہے نا، سنت رسول کے اوپر وہ عمل کر کے تو دکھا رہا ہے نا. یہ جو یتیموں کو پالنا ہے، یہ جو یتیموں کو تعلیم دینا ہے، یہ جو ان کو کنٹریبیوٹر بنانا ہے معاشرے میں، اس سے ذاتی تسکین بھی ہوتی. جی بلال بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی بلال بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال بھی پوچھا ہے، اور یہ بات بھی بہت اچھی آپ نے کی ہے کہ خاص طور پہ جو یہ یتامہ ہیں کہ ان کے اوپر دست شفقت رکھنا اور ان کے حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جہاں بے انتہا عبادات ہو رہی ہیں اور بہت سے خیر اور بھلائی کے کام جاری و ساری ہیں، میں سمجھتا ہوں آج یوم یتامہ کے حوالے سے ہمیں دوبارہ اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہمارے آس پاس، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا یتیم تو نہیں موجود کہ جو ہم سے جو ہے، جس سے ہماری نظر چوک گئی ہو اور جسے ہماری ضرورت ہو. جیسے ہم اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اندر ہم تعلیم کا کام کر رہے تھے اور تقریباً اس وقت پاکستان کے دیہی علاقوں میں ہم 1 لاکھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو وہاں پر ہم نے سوچا کہ جو سب سے اہم جو بچے ہیں ہمارے، جو یتیم بچے ہیں، کہیں وہ تو تعلیم سے محروم نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمومی طور پہ جو چیز کمپرومائز کرنی ہوتی ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر، وہ تعلیم کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ جی اس بچے کو تعلیم نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم نے سب سے زیادہ فوکس اس کے اوپر کیا اور کہا کہ جو بچہ یتیم ہے اس کی مکمل تعلیمی کفالت جو ہے وہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کرے گا. اور پھر ہم نے چن کے وہ بچے جو یتیم تھے ان کی ماؤں سے بات کر کے، ان کی فیملی سے بات کر کے، اور کہا کہ اس بچے کی تمام تر ضروریات، چاہے وہ یونیفارم کی ہو، جوتوں کی ہو، کتابوں کی ہے، اس میں اس کی ماں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خاندان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچہ اگر کسی اور چیز سے محروم ہو گیا ہے، وہ والد سے محروم ہو گیا ہے، وہ رشتوں سے محروم ہو گیا ہے، وہ اگر وہ خوراک کی کمی کا شکار ہے، لیکن کم از کم وہ تعلیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک ایک کر کے اس وقت تک بلال بھائی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 5,500 یہ یتیموں کو جو کنٹریبیوٹرز بناتے ہیں، ان کی سکسیس سٹوریز کیا ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، جب ملتی ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے؟ سٹوری ہوتی ہیں جی. یہ جو زلزلہ آیا تھا اس زمانے میں ہم نے ایک بچہ ہے نوجوان خلیل نام کا، اس کو لیا اور اپنے آغوش کے اندر اٹک میں پڑھانے کا کام شروع کیا. اس نے میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، پھر پشاور میڈیکل کالج میں اس نے داخلہ لیا اور الحمدللہ وہ اتنا سکسیسفل چل رہا ہے کہ اس کے پرنسپل نے مجھے کہا یہ کلاس میں ٹاپ تو کرتا ہی ہے ہر سال، لیکن اس کے اور جو اس کے بعد والے دوسرے تیسرے نمبر پہ بچے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا گیپ ہوتا ہے. بہت شاندار طریقے سے یتیم بچے آگے جاتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 سکسیس سٹوری سناؤں آپ کو. جی بسم اللہ. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹرینڈ مسلم امہ میں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے 5-7 سال میں خود ہم 1 لاکھ یتیم بچوں تک کم از کم پہنچیں. لیکن سکسیس سٹوری یہ ہے کہ ملتان بلکہ مظفر گڑھ کا ایک طالب علم 8ویں جماعت میں یتیم ہوا اور اس کے بعد وہ ملتان شفٹ ہوا اور ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا رہا اور ساتھ ساتھ محنت کر کے پڑھتا بھی رہا. اس کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی میں آیا اور پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر بنا. اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں منتخب ہوا اور کئی دفعہ اسمبلی کے اندر رہا اور ایک دفعہ وہ اتفاق سے ایک ٹرپ میں ماسکو گیا. تو ماسکو میں پاکستانی کپڑوں کی وہ ملبوسات کی جو ہوتی ہے نا، یہ جو نمائش لگی ہوئی تھی، اس کا افتتاح تھا. تو ایمبیسڈر ان کو لے گئے افتتاح کرنے کے لیے اور جب وہ وہاں پہنچا تو جو اس افتتاح کے وقت بندہ اس کا استقبال کر رہا تھا وہ شخص تھا جس کے پاس ملتان میں اپنا کیا نام ہے فیکٹری کے اندر یہ بچہ یتیم ہونے کی حیثیت سے کپڑا بننے میں اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پتہ ہے یہ بندہ کون تھا؟ لیاقت بلوچ تھا.
अच्छा, बिल्कुल इसी तरह की कहानी मिसबाह की है, जो हमारा क्रिकेटर है। ये भी 9 साल का बच्चा था जब ये यतीम हुआ, और इसको फैमिली ने और दोस्तों ने सपोर्ट दी, और आपको पता है कि ये फिर किस मुकाम पे जाके पहुंचा। यतीम बच्चों का टैलेंट तो इतना बड़ा है कि वो जो हजरत मूसा और खिजर ने निशानदही की थी ना, कि बचपन में इनको सहारा दो, इनकी दीवारों को गिरने ना दो, उसे उठाए रखो, और उसके बाद देखो कि ये क्या मौजज़े दिखाएंगे। ये अल्लाह ताला ने उनको एक खास समत में ढाला था हजरत खिजर के साथ जाते हुए, कि ये काम यतीमों के दीवारों को खड़ा करने का ये बड़ा अहम काम ये है। बात आपकी बिल्कुल बजा, दीवारों को खड़ा करना ये बहुत बड़ा पैगाम है जो आपकी तरफ से आया। ताहिर भाई, आप इस बात को बढ़ाइएगा। अब ये जो लोग यतीम थे 8वीं क्लास में जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, वही उनको वेलकम करने के लिए रशिया के अंदर आगे कि जनाब आइए आप इफ्तिदा फरमाइए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरा रब है। लेकिन एक बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ आपके ज़रिए सारी कौम की, ये जो मदारिस हैं इनमें ज़्यादातर बच्चे यतीम होते हैं, और ये मदारिस उन यतीमों की खामोशी के साथ सिर्फ तालीम का नहीं, तरबियत का नहीं, खाने का नहीं, हर बंदोबस्त कर रहे होते हैं। हमारी ज़ुबान के अंदर ये लफ्ज़ जो हैं वो आते हुए शर्म खाते हैं कि हम इन लोगों को सपोर्ट कर सकें। हमारा एक शायद इंटेलेक्चुअल बड़ा डिफरेंस है। ये यतीम जब लियाकत बलोच जैसे बन जाएं और असेंबलियों में जो है उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके आने के कदमों की धमक जो है वो असेंबलियों के अंदर सुनी जाए, ये मकाम जो ये लोग पैदा करने वाले हैं, ये 2 शख्सियतें आपके सामने हैं, जो चाहे फरमाइए। बात यह है बिलाल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। पहले तो मैंने पहले ही कहा कि ये हजरात और बिलखुसूस अल खिदमत, और मैं इनका भी, अब्दुल शकूर साहब का भी और सिराजुल हक साहब का भी, सच्ची बात है पूरी कौम को मशकूर होना चाहिए कि जब कोई नहीं नज़र आता तो ये नज़र आ रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और बिलाल भाई, आपने मदारस की बात की तो बिलाशुबा मैं कसम उठा सकता हूँ, मैंने ऐसे मोहतमिम देखे हैं जिन्होंने टूटी जूती है, फटे कपड़े हैं, पेवंद लगे, फटी उनकी पगड़ी है, एक एक घर से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। कोई रोटी दे देता है, कोई सालन दे देता है, कोई शहद दे देता है, और वो ला के इन बच्चों को खिलाते भी हैं और काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ाते भी हैं। और आज जब ये बहरान आया है, हम जहां बाकी तबकात को याद कर रहे हैं ना, तो बिलाल भाई मदरसा जो है उसका पूरा सिस्टम शाबान और रमज़ान में चलता है। और अब चूंकि ये बहरान है तो मैं गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि भाई जहां बाकी खैर के काम कर रहे हो वहां मस्जिद और मदरसे को ना भूलना। और ये बात भी बिलाल भाई, चाहे मौलवी बेचारा टूटा है, फूटा है, जैसा भी जो मर्जी कहें, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो कलमे की आवाज़ है, जो अजान की आवाज़ है, जो कुरान की तिलावत है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, वो ये मौलवी कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है। कभी किसी मौलवी ने हड़ताल नहीं की, कभी आपने नहीं सुना होगा मौलवी ने कहा हो कि आज तो मैं फजर की अजान नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तनख्वाह 5000 है। एवरेज तनख्वाह 5000 है इमाम मुअज्जन की, लेकिन वो गिला नहीं करता है। और यही वो, और अक्सरियत आपने बिल्कुल कहा, दुरुस्त कहा कि अक्सरियत मदारिस के अंदर यतीम बच्चे होते हैं, और वो बच्चे होते हैं जिनका कोई मुआश का या तालीम का कोई सिलसिला ही नहीं होता। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे उन सब को जिनकी वजह से ये नेक काम चल रहे हैं। और कहा गया कि यतीम को तो जो है वो झिड़को नहीं, यतीम का तो अल्लाह ने हर जगह यतीम को झिड़को नहीं। ताहिर भाई, आपकी बात बड़ी खूबसूरत पहुंच गई। आमिर जाफरी, आपकी तरफ आता हूँ। इनकी तालीम में आपको कोई खुसूसी मेहनत करनी पड़ती है, या आपको लगता है कि ये लोग ज़्यादा संजीदा तालिब इल्म होते हैं या नहीं होते हैं? इस पे तवज्जो फरमाइए। नहीं, आपने बिलाल भाई जो यतामा का मसला है, जैसे कि आपके इल्म के अंदर है, एक पहलू की तरफ तो मियां अब्दुल शकूर साहब ने सही तवज्जो दिलाई कि इनके अंदर एक हिडन टैलेंट मौजूद होता है। अगर इनको मिल जाए, इनको सही रहनुमाई मिल जाए, कोई सही दस्त शफ़क़त मिल जाए, तो ये ज़िंदगी के मैदानों में बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ज़िंदगी के इब्तदाई दौर के अंदर वालिद के वफ़ात के बाद जो है, जो घरेलू मामलात हैं, जो चूँकि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गाँव देहातों के अंदर करते हैं, और वहाँ यतीम अपनी फैमिली के अंदर ही जो है वो रह रहा होता है, तो वहाँ बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि वालिदा ने दूसरी शादी कर ली होती है, वहाँ पर मुश्किल पेश आ रही होती है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं हो रहा होता।
اسی طریقے سے جو ہے دیگر بچے اس کے ساتھ جو ہے جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کی بے شمار نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ ان بچوں کے لیے جیسے کفالت کا جو ہم نظام بناتے ہیں زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خالی تعلیم نہیں بلکہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جب ہم آرفن کی کفالت کی بات کرتے ہیں اور ہم یتامہ کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کی جو نفسیاتی تعلیم ہے اور ان کی جو ذہنی تربیت ہے اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. ہم نے اپنے نظام کے اندر بھی بالخصوص اس جانب جو ہے خصوصی طور پہ جو ہے توجہ کی ہوئی ہے. آپ کی بات پہنچی. آخری بات عبدالشکور بھائی آپ سے کروں گا. یہ جو یتیم بچے ہیں ظاہر ہے ان کا ایک ایموشنل ٹراما ہے, یتیم ہے, ظاہری طور پہ ایک ٹراما ہے. اس ٹراما کو, اس گیپ کو, ایموشنل گیپ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ جس ٹراما سے گزرتے ہیں یہ اللہ میاں جب ان کو آزماتا ہے تو اگر ان کو وہ سہارا مل جائے تو یہ پھر کمال درجے کی چیزیں کرتے ہیں. آپ نے انور مسعود صاحب جو ہمارے شاعر ہیں ان کی امبڑی نظم سنی ہوگی جس میں وہ ماں کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں, اور میں نے اس نظم کو کوئی 200 سے زیادہ بار سنا ہے. جس مجلس میں سنا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اور اس کا سبب کیا ہے؟ انور مسعود خود اس ماحول کے اندر سے گزرا تھا. اگر اس کے اپنی زندگی میں یہ سارا منظر نہ ہوتا تو اتنی خوبصورت نظم کبھی جنم نہ لیتی. یہ جو یتیم بچے ہیں نا جو اس ڈراما کے اندر سے گزرتے ہیں اور پھر ان کو سہارا ملتا ہے تو یہ ہیرے بن کر نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہی قدرت کا عجیب انعام ہے کہ جو بہت سیٹ کے گھر میں پیدا ہوگا, بڑی آسائشوں میں پیدا ہوگا, اس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی, اور جو مصیبتوں کے اندر سے نکلے گا. بہت اعلیٰ اور بڑی اچھی بات کی. انور مسعود صاحب کا آپ نے ذکر کیا. انور مسعود صاحب کی مسز کا 3 رمضان کو میرے خیال میں شاید انتقال ہوا ہے, اور ہم اس پہ ان کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں بہت زیادہ. لیکن میں تمام مہمانوں کا بہت ممنون, بہت مشکور ہوں. لیکن ایک ذاتی بات آپ سے شیئر کروں. میں دنیا جہان میں جاتا ہوں, ہر یونیورسٹی میں, کوئی یونیورسٹی شاید ہوگی جہاں میں نہیں گیا, لیکن مجھے سب سے زیادہ, یہ میں اپنے سارے مہمانوں سے کہہ رہا ہوں, مجھے سب سے زیادہ اگر ٹف ٹائم کسی بچے یا بچی نے دیا, میں یہ ٹف ٹائم جو ہے یہ انٹلیکچولی کہہ رہا ہوں, ذہنی طور پہ جو ٹف ٹائم دیا ہے وہ مدرسے کے بچوں اور بچیوں نے دیا ہے. اور میں یہ زندگی میں نہیں کبھی سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک بچہ جو مدرسے کا طالب علم ہے, وہ صرف مدرسے کا طالب علم نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کا ہے, وہ صرف یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہے, وہ مائکروسافٹ کے ساتھ بھی ایک پروگرامنگ کر رہا ہے. وہ جتنے ملٹی ڈیمینشنل میں وہ کام کر رہے تھے, ہم نے شاید ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا. یہ ریکگنیشن میرے خیال میں آج یتیموں کے اس دن کے موقع پہ ہمیں میرے خیال میں ریکگنائز ہی نہیں صرف کرنا چاہیے, اس کو ہمیں اپنی کی ہوئی غلطیوں کا خمیازہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم جو کر چکے ہیں وہ ہم نے زیادتی کی. بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. اور ہم اب جاتے ہیں جناب, ہم لوگ ہمارے لوگ, اور آج فاؤنٹین ہاؤس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور وہاں کے حالات زندگی, کامیابی اور ناکامی, فیصلہ آپ کا. ہم لوگ ہمارے لوگ یہ سیگمنٹ ہے, اور میں اس وقت لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس میں موجود ہوں جہاں معاشرے کے ستائے ہوئے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, ان کا علاج کیا جاتا ہے, انہیں واپس زندگی میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ لوگ واپس زندگی میں آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. ایک ایسی ہی خاتون میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میں خود کچھ بتاؤں اس سے بہتر ہے کہ انہی کی زبانی ان کی داستان سنتے ہیں اور اس وقت صورتحال ان کی کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ ریحانہ نواز. ریحانہ صاحبہ کب سے ہیں یہاں پہ آپ؟ میں یہاں 10 سال سے رہ رہی ہوں. کیوں لایا گیا آپ کو یہاں پہ؟ پتہ نہیں, گھر والے کہتے ہیں, میری ڈیورس ہو گئی تھی, ایک بیٹیاں وہ سسرال نے لے لی تھی, تو بعد میں گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا, تو والدین مجھ سے لڑتے کہ اب نہیں ہم تمہیں رکھ سکتے, تو انہوں نے مجھے پاگل قرار دے دیا. یعنی آپ کے طلاق کے بعد آپ اپنے گھر آئیں اور والدین آپ سے تنگ آ گئے؟ تنگ آ گئے. اچھا, بچی آپ کی کہاں گئی؟ وہ مجھے ادھر, بچی اب سسرال کے پاس. اچھا, یعنی اپنے والد کے پاس. انہوں نے آپ کو نہیں دی بچی؟ نہیں دی. اچھا, پھر؟ تو گھر والے کہتے کہ تو بیٹی کا کام کرتی ہے, تو وہ مجھے ادھر چھوڑ گئے.
10 साल तक कोई ना आया। तो इस दौरान कोई मिलने नहीं आया? कोई मिलने नहीं आया। आपके साबिका शौहर, आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपकी बेटी, कोई भी नहीं? कोई नहीं। बहन भाई भी कोई नहीं आपका? बहन भाई कोई नहीं। अब आगे 6 महीने से एक छोटी बहन आती है, वो मिलने आती है। अच्छा। अब तो कोई भी मिलने ना आया, ना कोई लेने आया। हाँ। तो इन्होंने तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया हुआ था कि तुम डिस्चार्ज है, लेकिन मुझे कोई भी लेने नहीं आता। दिल नहीं करता बेटी से मिलने को? दिल करता है। ये खातून रेहाना, इनसे तो हमने बात की है और इनसे गुफ्तगू में ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगी हैं, लेकिन ये यहाँ पर अभी तक क्यों मौजूद हैं इसका जवाब इंतज़ामिया ही दे सकती है। तो HR की हेड हैं आयशा इमरान साहिबा, इनसे बात करते हैं। आयशा साहिबा, इन खातून को देखकर, इनसे बात करके तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगी हैं, ये फाउंटेन हाउस में अभी तक क्यों मौजूद हैं? देखिए, जब किसी को मेंटल इलनेस होती है तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनको हमेशा के लिए एक जगह पर छोड़ के चला जाया जाए। आज से 12 साल पहले ये यहाँ पर आई थी और आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि जब ये ठीक हो गई, हमने कोशिश की कि हम इनको वापस छोड़ के आएँ। इनके बाप ने पहले तो उन्हें कबूल नहीं किया, फिर उसके बाद इनको एक कमरे में बंद करके रखा, वहीं दरवाजे के नीचे से खाना देते रहे। इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर ये यहाँ पर आई। आपको बड़ी हैरत होगी सुन के कि ये 6 भाइयों की एक बहन है और एक छोटी बहन भी है, 2 बहनें हैं बेसिकली। ये छोटी वाली बहन बड़ी हो गई, उन्होंने इनको ढूंढा है अभी रिसेंटली 2 साल पहले, तो इन्हें पता चला, अपनी बेटी की शक्ल नज़र आई। ये भी पता चला कि इनकी बेटी की मंगनी हो गई है। इनके लिए कितनी तकलीफ़ की बात है कि ये रोज़ाना इंतज़ार करती होंगी कि अब मेरी बेटी ये कर रही होगी, अब मेरे भाई ये कर रहे होंगे। एक बहन अपने भाइयों के कितने लाड उठाती है। मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इतनी ठीक हो चुकी हैं कि ये घर में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकती हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी इनके घर वालों से कि इनको आके लेके जाएं। 12 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। प्लीज़ उन्हें घर लेके जाएं। उनको भी आपके प्यार की उतनी ही ज़रूरत है जितनी और किसी बहन भाई को है आपके घर में।